अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन, नई सुबह और भीगा भीगा मौसम। जाते जाते दिसंबर भीग ही गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई, मौसम भी सर्द हो गया। छुट्टियों में तो बच्चों के अब मज़े आ जाएंगे। गुज़िश्ता रात से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर महकमा मौसमियात ने तो पहले ही बता दिया था। सिंध के साहली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई है। शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ीरी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी है। जब आज सुबह पहले कराची उठा होगा तो बहुत ही खुशगवार हैरत के साथ उठा होगा कि जहाँ पे हर जगह उसे हल्की कहीं तेज़ बारिश का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे में जो लोग घरों में होंगे आज वो तो एंजॉय करेंगे, लेकिन जो दफातर आए हैं वो किस तरह कड़कते सर्दी में आए हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन पहले जिक्र करते हैं सर्द मौसम में गर्म सियासत का। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं, और आ गए तो कहाँ जाएंगे? इस पर हुकूमत और अपोजिशन में एक नई बहस छिड़ गई है। बामन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़ा की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। बरतानिया जल्द बेदखल कर देगा, इसलिए जो लोग नवाज शरीफ की वतन वापसी का शोशा छोड़ रहे हैं वो ये सुन लें, नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही जेल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान गर्दन कटवा देंगे लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी खूब तबसरा किया कि मुस्लिम लीग नून तो पॉलिश के लिए खड़ी है, लेकिन कोई बूट ही आगे नहीं कर रहा। ये भी कहा कि वतन वापसी के लिए डील का इंतज़ार करने वाले सियासी बौने ही रहेंगे। मगर साद रफीक तो तहरीक इंसाफ के राज सिंहासन डोलने की बात कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वालों ने तो रियासत की बुनियादें ही हिला दी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाते रहे हैं। कहते हैं बदला लेने का वक्त आ गया है, जुल्म की रात का खात्मा करीब है, किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से जिसने खिलवाड़ किया सबको कटहरे में लाएंगे और सजा देंगे। दोनों का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी ट्रेलर चला है, आम इंतखाबात में कौम बनी गाला वालों को उठाकर समुद्र में फेंक देगी। एक बड़ी खबर ऐसे में लंदन से भी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटायर्ड चीफ जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में न सिर्फ बयान हल्फी लिया बल्कि हल्फनामे पर दस्तखत भी किया। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर रिपोर्ट में लिखा है कि बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स कफरी ने साबिक चीफ जज गिलगित बाल्तिस्तान को इशारतन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त कहा। रिपोर्ट के मुताबिक राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी लिया था और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की थी। इस सब पे हम बात करेंगे। लंदन से साफ़ी इरफान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। लंदन से बड़ी खबर ब्रेक की है आपने। नवाज शरीफ की मौजूदगी में साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी और दस्तखत, नून लीग इस खबर की तरदीद कर रही है। आपके पास क्या सबूत है खबर को दुरुस्त साबित करने के लिए? देखिए, नून लीग इसके बारे में जो मर्जी कहती रहे, मुझे भी खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है ना जवाब दें। जिस दिन से राणा साहब लंदन आए थे, नून लीग अपने आप को दूर रख रही थी, कोई सोर्स कंफर्म नहीं कर रहा था ये मुलाकात की ना हुई। हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, हमारे हाथ सबूत लगे और जो सबूत हैं उनके मुताबिक मुलाकात हुई और कहाँ हुई वो डिटेल मैंने अपनी उस खबर के अंदर रख दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा चार्ल्स गदरी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है और सबूतों में ये मौजूद है। तो ये भी मुमकिन था कि कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा जिसका इस पूरे मसले से ताल्लुक नहीं है, तो शायद हम कहते कि ये बात इसमें अबहम है, गलत है। लेकिन एविडेंसेस में जब चार्ल्स गदरी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सबूत मौजूद नहीं। अच्छा, क्या राना शमीम के बयान हल्फी और दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ खुद भी मौजूद थे? और इस हवाले से क्या सबूत है आपके पास, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट? देखिए, आई कैन ओनली कंफर्म एट दिस स्टेज कि सबूत मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं और हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो यहाँ से खबर को कवर करते हैं, पाकिस्तान में कवर करते हैं, यहाँ पर बगैर सबूत के खबर नहीं दी जाती। आपके पास सबूत होंगे तो खबर आती है ना। अब इनकी नौयत क्या है, तमाम लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त है कि हम आपको ये बताएं कि इनकी नौयत क्या है। जिसमें आपने 3-4 ऑप्शन रखे हैं,
لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ثبوت موجود ہیں. اور جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے, آپ نے اگر خبر دیکھی ہو تو اس میں 3 جگہ چارلس گدری نے کیا کہا. میں بڑا محتاط ہو کر, کیونکہ یہ ایویڈنس کا معاملہ ہے اور میں بڑی امانتاً, کیونکہ ایویڈنس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ایک امانت ہے, تاکہ کہیں بالکل پر میری کوئی اپنی انٹرپریٹیشن ہو اور جو سوالات جس طرح کے مجھ سے اب پوچھے جا رہے ہیں اس کے مطابق کہیں میں تھوڑا سا ڈیریل نہ ہو جاؤں. تو میں چاہوں گا کہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. 3 چیزیں ہیں, 3 دفعہ یہ کنفرم کیا گیا. کیا کنفرم کیا گیا؟ جب سوال کیا گیا ثبوتوں کے اندر, دیٹ واز وچ آفس لائک ان لنڈن, کہ وہ کون سا آفس ہے, کیا وہ لندن میں ہے؟ تو پھر گتری صاحب کہتے ہیں کہ ماربل آرچ. اچھا ماربل آرچ. پھر پوچھا گیا کہ ہی واز ان نواز شریف آفس, کیا وہ نواز شریف کے آفس میں تھے؟ they were like quite cozy when they were in there, کیا نواز شریف کے آفس میں تھے, ماحول کیسا تھا, دوستانہ تھا؟ جس پر جواب آتا ہے جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ نوٹری وہاں پر موجود ہے اور نوٹرائز کرنے کے لیے وہ جاتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب اسے میں گیا تو جو میرے ارد گرد لوگ موجود تھے ان کے ریئیکشن سے مجھے تاثر ملا کہ شاید یہ بہت اہم چیز ہے جس سے نواز شریف کو فائدہ پہنچنے والا. رائٹ. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا ان ایویڈنسز کا, کیا کون رہا ہے اور ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ اسٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے. دیکھیں تصویر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکٹر تصویر ہے, سافٹ ویئر موجود ہے, باقی جتنے بھی آپ نے ریفرنسز استعمال کیے ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن ایویڈنسز جو میرے پاس موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹوری کی گئی, یہ اسے کوئی رد نہیں کرے گا. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بہت ساری تھیوریز سامنے آ رہی ہیں, لیکن میں نے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹوری کی, اور ثبوتوں کے علاوہ جرنلسٹ کو اسٹوری کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک, اگر ہم اسے ثابت نہ کر پائے تو یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور کوئی ایسی خبر سینسیشن سے ہٹ کر, کیونکہ دیر از اے نیوز ان اٹ, اور جس دن سے رانا صاحب یہاں پر تھے ہم چاہتے تھے کہ پتہ کرایا جائے کیوں آئے, کس طرح آئے, کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے. پاکستان کے ہر بندہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ لندن سے, عدالت نے بھی پوچھا, آپ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں, یہ سوال عدالت نے بھی پوچھا کہ لندن ہی کیوں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی نیت کیا تھی کہ آپ نے لندن جانا چاہا, پھر سیف میں رکھوا دیا گیا. تو یہ تو بہت ساری باتیں ہیں جس پر سوال اور پھر اس کی تحقیق کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا بنتا تھا. بطور صحافی, ایک انڈیپینڈنٹ صحافی, میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور الحمدللہ I got all the evidences, جسے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی جائے مطلب اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا عرفان بھائی, ایک اور چیز, اسٹین ہوپ پیلس کس کی ملکیت ہے اور حسین نواز کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ حسن نواز کیونکہ حسن نواز اسٹین اپ ہاؤس بیسکلی دس از دا پلیس. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب پاکستان گئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ مریم کے, تو یہ وہی مقام ہے جہاں پر انہوں نے میڈیا انٹریکشن بھی کی تھی. بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی, پاکستان کا میڈیا, انٹرنیشنل رائٹرز اور باقی لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ وہی جگہ ہے. اسٹین اپ ہاؤس کمپنیز ہاؤس کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ باقاعدہ ون آف دا ڈائریکٹرز حسن نواز اس کے ہیں, اور فلیگ شپ جو ڈیولپمنٹس ہیں لمیٹڈ, اور یہ 2016 کے اندر آفس ڈیزالو ہو گیا. جو پبلک ریکارڈ موجود ہے کمپنیز ہاؤس کے اندر, جو ریکارڈ موجود ہے, کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے. اگر آپ ابھی چاہیں جا کر آپ کمپنیز ہاؤس برطانیہ کی ایک ویب سائٹ, وہاں پہ آپ لکھیں اسٹین اپ ہاؤس حسن نواز کا نام لکھیں, اور آپ کے پاس یہ انفارمیشن کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہو, نواز شریف صاحب 4 ہفتے کے لیے یہاں پر آئے, اور اس کے بعد ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہ یہاں سے شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ ان کے تمام جتنے بھی ورکرز ہیں, جو ان کے کارکن ہیں, جو ان کی لندن آفس کی ٹیم ہے, جو جرنلسٹ وہاں پہ جاتے ہیں, جو لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں, وہ یہیں پہ ملتے ہیں. تو اٹ ہیز بین unofficially declared as the پاکستان مسلم لیگ نون پولیٹیکل سیکریٹریٹ, کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور جتنی تقریریں اور سوشل میڈیا پر نواز شریف یہاں سے کرتے ہیں وہ بھی اسی آفس کے اندر سیٹ اپ ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی الحمدللہ محب کی, وہ بھی یہاں پر, اس کے علاوہ دوسری ملاقاتیں وہ بھی یہاں پر. تو یہ جو جس جگہ کی وہ بات کر رہے ہیں, چارلس گدری نے ماربل آرچ
جو کہا وہاں پہ ایک ہی آفس ہے, اس کے علاوہ کچھ کورسپونڈنس ایڈریسز بھی موجود ہیں کمپنیز ہاؤس کے اندر, لیکن ملاقاتوں کے لیے جو کنفرم کیا گیا ایویڈنسز کے اندر وہ ماربل آرچ کا ذکر کر رہے ہیں, اور ماربل آرچ جو بہت ہی ایکٹیو رہتا ہے آفس, وہ یہی آفس ہے. اچھا, اگر پاکستان کی عدالت آپ کو طلب کرے تو پاکستان آ کر ثبوت پیش کریں گے؟ دیکھیں, ایویڈنسز آر ویری امپورٹنٹ. ایویڈنس کے بغیر تو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر خبر کا بننا اور خبر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اگر اس ایویڈنسز کو ہمیں کسی لیول پر ریلیز کرنا پڑا, ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آئی گیو اے میسج ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یہ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اب اس کے بہت سارے فالو اپس ہیں جو انشاءاللہ میں آنے والے دنوں کے اندر مزید خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ یہ صرف ایک سٹوری نہیں تھی, اس سے بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں, بہت ساری سٹوریز ہیں جو اور بھی ہوں گی. دس از آل آئی کین سے ایٹ دس پوائنٹ, نتھنگ مور دین دیٹ. اچھا, چارلس گتھری نے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ رانا شمیم اکیلے آئے تھے. اب اکارڈنگ ٹو یور سٹوری وہاں کئی لوگ تھے. کیا چارلس گتھری اپنا بیان بدل رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ سوال آپ نہیں بلکہ کافی لوگوں نے یہ کیا ہے. آئی وڈ ریلائی آن دی ایویڈنس. میں اس ایویڈنس کو اس کی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں رکھوں گا یا کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا. جو چارلس گتھری نے کہا ہمیں اس پہ ریلائی کرنا پڑے گا, اینڈ آئی تھنک دس از دی اونلی وے کہ ہم اس پورے ایونٹ کو جو ہے وہ رپورٹ کریں. چارلس گتھری نے 3 دفعہ الفاظ جو استعمال کیے میں آپ کے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چارلس گتھری کہتے ہیں کہ when asked in the evidence that office, which office here is like in London, Guthrie responded Marble Arch. In the evidence, Guthrie was further asked, he was in Nawaz Sharif's office. They were like quite cozy when they were in there. کیا وہ بہت ہی دوستانہ ماحول کے اندر موجود تھے؟ وہ کہاں تھے, کس آفس میں؟ نواز شریف کے آفس میں تھے. تو آگے سے نوٹری پبلک کا جواب آتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں رہ جاتی, کوئی بات نہیں رہ جاتی, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں رہ جاتی جو اس کو ڈیفائی کر سکے جو آپ نے سوال پوچھا. اور پھر دوسری طرف یہ چیزیں کنفرم کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ, کوئی دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایویڈنس کا معاملہ ہے. کل کو ہم ان الفاظ کے اوپر صرف انحصار کریں گے جو ادا کیے گئے, جو کہے گئے, اس کے علاوہ زیادہ الفاظ ہم نہیں یوز کر سکتے. اور جو چارلس گتھری نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے, 3 دفعہ ایویڈنس کے اندر کنفرم کیا گیا چارلس گتھری کی طرف سے کہ وہاں پر کون موجود تھا, اور وہ رانا شمیم صاحب کا جو انہوں نے نام لیا وہ کس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایویڈنس کی ایک مین آرٹری ہے, اور وہ کیوں, جس میں سوال کیا گیا کہ دیٹ از ون آف ہز میٹس, کہ یہ ان کے بہت ہی دوست ہیں, خاص دوست ہیں. یو نو واٹ آئی مین, آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. when نواز شریف واز پرائم منسٹر, جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, I will make you the head judge of Pakistan, head judge in Pakistan. میں تمہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے میں تمہیں ہیڈ جج پاکستان میں بناؤں گا. That type of thing, اس طرح کی کوئی چیز تھی. And if you have been the head judge, ruled over 10 to 15 years, اور اگر آپ ہیڈ جج ہوں 10 سے 15 سال آپ نے حکومت کی ہو, so he was one of his friends. اس کے ایک دوستوں میں سے ایک. یہ اسٹیٹمنٹ ہے ثبوتوں میں جو چارلس گتھری صاحب کہہ رہے ہیں. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی اس پورے ایپیسوڈ کے اندر, انہوں نے کہا کہ جو کمرے میں لوگ موجود تھے ان کے ریئیکشن سے, یعنی the people around me, ان کے ریئیکشن سے, رد عمل سے, ان کے چہروں سے کہہ لیں, یا جس طرح وہ کنسرن شو کر رہے تھے, ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی بہت ہی بڑا ایونٹ ہے یا بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ we should only rely on the facts. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیکٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور فیکٹس کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کہاں ہوا, رانا شمیم صاحب کہاں تھے, کس آفس میں کیا گیا, اور اب یہ آفس جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں. اگر ماربل آرچ, اگر آپ اس کو بھی چیک کر لیں تو جو کمپنی ہاؤس کا ریکارڈ ہے اور باقی جو کورسپونڈنس ایڈریسز ہیں وہ کون سے ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب اپنی ریگولر میٹنگز جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور لوگ جو ان سے ملنے آتے ہیں.
چلیے بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا. اور جیسے کہ آپ نے بتایا بڑی تہلکہ خیز یہ انکشافات ہیں، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ریٹائرڈ چیف جج رانا شمیم انہوں نے نواز شریف کے دفتر میں نہ صرف بیان حلفی لیا بلکہ حلف نامے پر دستخط بھی کیے ہیں. اور اب اسی سے جڑے کچھ سلسلے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، ڈیٹ بھی دی جا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب حکومت کی طرف سے کچھ اور پکچر پیش کی جا رہی ہے. ان سب پہ بات کریں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. حکومتی حلقے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا اور نااہلی ختم کرنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. کیا واقعی نون لیگ اس پر کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، ہم تو نہ صرف سزا ہونے کے وقت سے بلکہ اس سے پہلے بھی جب ہمارے خلاف مختلف رہنماؤں کے خلاف اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، شریف فیملی کے دوسرے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف، حمزہ صاحب کے خلاف مقدمات بنائے گئے، تو ہم تو اس وقت سے اس جدوجہد میں ہیں. صرف راستہ تلاش کرنے کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سازش کے متعلق جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ہائی کورٹ کے جج نے جو ہے وہ اس سازش کو ایکسپوز کیا. گلگت بلتستان کے چیف جج نے جو ہے وہ اس جو ہے وہ سازش کو ایکسپوز کیا. تو یہ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچائی کی اور ایک مظلوم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے تئیں جہاں تک ہمارے بس میں ہے، ہم تو بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام مقدمات، تمام سزائیں، نہ صرف یہ مقدمات جو میاں نواز شریف یا شریف فیملی کے خلاف ہیں بلکہ تمام ہمارے جو جتنے بھی قائدین ہیں جن کے خلاف جھوٹے کیسز جو ہے وہ بنائے گئے، تو ہم تو سب کے لیے جو ہے وہ راستہ بھی تلاش کر رہے ہیں اور جدوجہد بھی کر رہے ہیں کہ یہ ظلم اور یہ جو ناجائز مقدمات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. رانا صاحب، نواز شریف وطن واپس کب آ رہے ہیں؟ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں پاکستان آنے کا ویزا دوں گا. اپنی جیب سے ٹکٹ بھی آفر کر دی انہوں نے. نہیں، ہمیں نہ اس کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ اس کی آفر کی ہمیں ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب جب بھی واپس آئیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹ خود اناؤنس کریں گے. ان کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ وزیر اعظم سے لے کے ہر وزیر جو ہے وہ ایک ہی بات ہے اس کو کہ جی میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کیوں آ رہے ہیں، میاں نواز شریف آئیں گے تو پھر وہ ان کو جیل جانا پڑے گا. ان کو معلوم ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا اور کہاں جانا پڑے گا. وہ ان ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ اناؤنس کر کے آئیں گے. اور جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو پارٹی نے جو مشورہ آج تک یا اس سے پہلے جب انہوں نے پارٹی سے جو ہے وہ مشاورت کی تھی تو پارٹی کا مشورہ یہی ہے کہ ایک تو وہ اپنا علاج مکمل کروائیں وہاں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں ان میں کم از کم اتنی تبدیلی آنی چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ویسا سلوک نہ ہو کہ جس طرح سے انہیں پہلے جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ ان کی زندگی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ اس کی بھی جب انکوائری ہوگی تو اور بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. پارٹی کی طرف سے تو ان کو یہی مشورہ ہے. باقی وہ جب فیصلہ کریں گے یا وہ جب آنا چاہیں گے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا، وہ خود فیصلہ کریں گے. اچھا رانا صاحب، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں؟ کیا میاں صاحب کو پاکستان واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں، بطور پارٹی کے ایک صوبائی صدر کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کو جتنی جو ہے رہنمائی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے میسر ہے، جب بھی ہم چاہتے ہیں ان سے فون پہ بات کر لیتے ہیں. پھر وہ ویڈیو لنک پہ اوپر جو ہے وہ نہ صرف مختصر بلکہ بڑی میٹنگز
جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. وہ ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ایک تو صحت وہ سب سے پہلے ہے، سیاست اور پارٹی کے معاملات بعد میں ہیں. ایک تو اس کے متعلق ان کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ حتمی رائے لینی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو رہنمائی ان کی اس صورت میں میسر ہے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کیا اس قابل ہو سکیں گے، ان کو انصاف ملے گا، ان کے جو بے بنیاد کیسز ہیں ان میں ان کو ریلیف ملے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. رانا صاحب، یہ ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ برطانوی سالیسٹر ہے چارلز کسری تصدیق کر دی ہے کہ رانا شمیم نے نواز شریف کے دفتر میں نہ صرف بیان حلفی لیا ہے بلکہ دستخط بھی کیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس خبر سے متعلق میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف ایک انتہائی گھٹیا انتقامی حربہ استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی جو ہے وہ بے بنیاد مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے کہ جی میرے پاس یہ ثبوت ہے یا یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں اس مقدمے میں آپ کی بے گناہی کو جو کہ حق ہے اور سچ ہے اس کو ثابت کر سکتا ہوں، تو میں تو بالکل سے کہوں گا کہ لکھو یہاں پہ کراؤ بیان ریکارڈ. وہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر رانا شمیم جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے، وہ جہاں بھی کہے، وہ لندن میں کہے، وہ اسلام آباد میں کہے، وہ جی وی میں کہے، وہ لاہور میں کہے، معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے بات کی ہے اور جس بات کے تانے بانے، جس کی ایویڈنس، جس کے ریفرنسز جو ہیں وہ ایک اور ہائی کورٹ کے معزز جج کے بیان سے جو ہے وہ مل رہے ہیں، جو جس جج نے سزا دی اس کی جو ہے وہ ویڈیو کلپ اس کے اعتراف سے مل رہے ہیں، یہ جو بابا رحمتے ہے اس کے جو ہے وہ آڈیو سے جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو بھئی بات تو یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا وہ سچ ہے. اگر وہ سچ ہے تو اس بات سے کیا غرض ہے جی وہ کہاں پہ بیٹھ کے دیا اور کس کو دیا. معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بے گناہ آدمی، بے قصور آدمی، اسے اگر اپنی بے گناہی کی ایویڈنس میسر آتی ہے تو کیا یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کرے. یہ عجیب الٹی بحث شروع کر دی گئی ہے کہ جی وہ اس میں میاں صاحب کیوں ملوث ہے. بھئی میاں صاحب ہی تو بے قصور ہیں، وہی تو بے گناہ ہیں، وہی تو مظلوم ہیں. مظلوم جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے اس کے خلاف آواز ہی نہ اٹھائے. رانا صاحب، آخر میں یہ بتائیں، آپ کے خیال میں اگر میاں صاحب کی نااہلی کا معاملہ حل نہ ہوا تو پھر آئندہ انتخابات میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا، مریم کے شہباز شریف؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں کون سینئر موسٹ، کون متفقہ علیہ آدمی ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. مریم صاحبہ، حمزہ صاحب یا باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں، سینئر موسٹ لوگ ہیں جن کی سب کی بڑی قربانیاں ہیں، جن کا بڑا ایک مقام ہے پارٹی میں، وہ سب اس کے بعد ہیں. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نواز شریف آئیں گے، نہیں آئیں گے، کب آئیں گے، کس تاریخ کو آئیں گے، خود اپنے ٹکٹ پہ آئیں گے یا شیخ رشید کے ٹکٹ پہ آئیں گے، سب پہ ہوئی گفتگو. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پاس جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے ایسی شخصیت کی کہ جن کے بچھڑ جانے کے غم میں شاید آج بادل بھی رو پڑیں. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ویلکم بیک. اور کیا ہی صبح ہوئی ہے آج کراچی کی. مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور سوچے کیا دل پہ گزرتی ہے ہمارے جب ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، کیا موسم ہے. خیر، قسمت ہوئی تو شو کے بعد لازمی باہر جائیں گے، پکوڑے چکوڑے کھائیں گے. لیکن ابھی فی الحال محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ کل سے سردی میں مزید اضافے کا امکان ہے. تو موسم کا مزہ لینے کے لیے شہریوں نے اب چائے خانوں کا بھی رخ کر لیا ہے. ایسے ہی ایک ہماری نمائندہ ہیں زمزم سعید، ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. زمزم، یہ نہیں بتائیں کہ کیا چل رہا ہے، یہ دکھائیں کہ کیا کر رہی ہیں آپ بھی اور کہاں چائے پراٹھے کھا رہی ہیں.
جی بالکل، بات کی جائے اگر شہر قائد کے موسم کی تو محکمہ موسمیات نے آج سے ایک ہفتہ قبل یہ پیش گوئی کی تھی کہ 26 اور 27 دسمبر کو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، سردی کی دوسری لہر انٹری دے گی، اور یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ آج صبح جو ہے وہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بات کی جائے قائد آباد، ملیر، ایئرپورٹ، لانڈی، کورنگی، لیاری اور اس کے ساتھ ہی صدر اور مختلف علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور میرے عقب میں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہوں گے، ٹھنڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس ٹھنڈ میں اگر گرما گرم چائے ہاتھ میں ہو تو مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، 28 دسمبر سے جو ہے وہ کراچی میں ٹھنڈ مزید بڑھے گی اور پارا جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ جی تو پئیں پھر چائے اور انجوائے کریں، تب تک ہم کام کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات سے سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اور آج کراچی والوں کو تو بہت ہی زیادہ گڈ مارننگ، بڑی زبردست بارش دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہوئی ہے تو آج کے دن یا کل کے دن مزید اس کو کنٹینیو رہنا ہے، اور کیا تیز ہوگی یا پھر اسی طریقے سے ڈرزلنگ یا تھوڑی ہیوی چلتی رہے گی؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ لائٹ رین ہی ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے کہ ہو چکی زیادہ سے زیادہ 2-3 جگہوں میں 5 ملی میٹر، قائد آباد، گلشن حدید، اور باقی کہیں 3 کہیں 4 کہیں 2 اس طرح سے ہوئی ہے۔ تو اسی کی توقع تھی لائٹ رین ہی۔ اصل میں جو یہ پہلے تھا کہ جی یہ پورے ملک کو سویپ کرتا ہوا اچھی بارش دے گا، یہ سسٹم نارتھ میں تو اچھی ہوئی، کے پی کے بیشتر علاقوں میں وہاں وائڈ سپریڈ ہوئی، کشمیر میں ہوئی، پنجاب کے بھی کچھ ایریاز میں، خاص کر ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز میں ہو گئی، لیکن سندھ اور باقی اس کے لیے ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پر لائٹ رین ایکسپیکٹڈ تھی، جو کہ آج ہو چکی، اور دن میں بھی ایسے ہی ہے کہ وقفے سے کبھی ہلکی بوندا باندی اور کبھی ہلکی بارش رہے گی، رات گئے تک کہہ لیں آپ، یا ارلی صبح تک، کل تک۔ اچھا سردار صاحب، ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا نیچے جا سکتا ہے یہ بتائیے؟ دیکھیے پہلے تو توقع یہ تھی کہ ٹیمپریچر 28 یا 29 کے بعد پھر فال کر جائے گا، زیادہ ہو سکتا، امکان یہ تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے، لیکن اب اس کا امکان کم رہ گیا، اس لیے کہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے کولڈ ایئر آئے گی تو وہ نیچے تک پینیٹریٹ کر جائے گی، یعنی کراچی تک یا پورے سندھ کے بیشتر علاقوں تک، تو اس کا بھی امکان تھوڑا سا کم ہے، اس وجہ سے کہ ایک اور ویسٹرلی ویو جو ہے وہ اس وقت ایران پر موجود ہے، مڈل ایسٹ پر موجود ہے، اور وہ 31 تاریخ کی رات کو دوبارہ سے نارتھ بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ، ذوب، چمن اور پیشین اور ان علاقوں میں دوبارہ سے بارش کا امکان ہے وہاں پر 31 کی رات کو، تو اس لیے وہ جو ایک طرح سے کولڈ ویو کے آنے کا، زیادہ نیچے تک آنے کا امکان تھا، وہ اب قدرے کم ہو گیا ہے، تو منیمم ٹیمپریچر آپ توقع کر سکتے ہیں 12 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا، لیکن ایک آدھ دن اس میں 30 یا 31 کو، 31 اور پہلی کو بالخصوص پھر تھوڑی سی سردی بڑی ہوئی محسوس ہوگی آپ کو، اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ ان 2 دنوں میں تیز ہوائیں چلیں تو قدرے ٹیمپریچر کم ہوگا، لیکن جتنی زیادہ توقع کی جا رہی تھی اس کا امکان کم ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ویسٹرلی ویو دوبارہ سے آ جائے گی، تو اس کی وجہ سے کولڈ ایئر جو ہے وہ ابھی تک پیچھے ہی رہے گی تب تک۔ صحیح ہے۔ اور سردار صاحب وٹ اباؤٹ یہ پنجاب کے میدانی علاقے، یہاں پہ کیا سچویشن رہے گی؟ ہاں دیکھیے، جو اس پہل میں تو کوئی خاص اتنی بارش میدانی علاقوں میں، خاص کر جو دھند کی پٹی ہے، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال اور نیچے اوکاڑا، یہ سب ایریاز، ان ایریاز میں کوئی خاص بارش نہیں ہوئی ہے، ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے سرگودا میں بھی، اور اسی طرح سے سیالکوٹ میں بھی کوئی 1-2 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور لاہور میں تو جسٹ بوندا باندی ہوئی ہے، تو فاگ کا سلسلہ وہاں ابھی مطلب چھٹے گا نہیں، پریویل کرتا رہے گا تب جب تک کہ کوئی دوسرا اچھا سپیل نہیں آتا، اور دوسرا اچھا سپیل جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ 4 یا 5 جنوری کے بعد پھر اس طرف اس کا رخ رہے گا، تو پھر امید ہے کہ اس میں دھند میں کمی آئے گی۔ تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب، اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ موسم جو ہے اسی طرح اچھا رہے گا اور جو شہری ہیں ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں گے۔ ہاں لیکن اب شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبح صبح اگر اس نکل رہے ہیں بائکس پہ، خاص طور پہ سلو چلا لیں، کیونکہ ایک بار جب خدا نخواستہ بائک سلپ ہوتی ہے تو
फिर वो न जाने कहाँ जाके रुकती है। मौसम को ज़िम्मेदारी के साथ एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अच्छी और बड़ी नायाब खबर है आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये नायाब बर्फ़ानी तेंदुओं के हवाले से, स्नो लेपर्ड, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का प्राइड है। और इस हवाले से कुछ ऐसी फुटेजेस देखने में आई हैं कि जहां पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनकी फुटेज शेयर की है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है कि बरतानवी तेंदुओं की रवा बरस बनाई गई मज़ीद वीडियोज़ भी मुझे भिजवाई गई हैं। कुदरती मस्कन में इनकी हिफाजत के हवाले से मेरी हुकूमत की पॉलिसी से इनकी तादाद बढ़ रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एरिया ट्वीट किया था वो खपलू का एरिया था, जहाँ पे इनकी नस्ल अब बढ़ रही है। अब ऐसा भी वक्त आया था कि जहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है उनकी तादाद बहुत कम होती जा रही थी। बट नाउ ये इतना हार्टनिंग है देखने के लिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन स्नो लेपर्ड जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। बल्कि ये चौथा भी आ गया। अब कुछ और मांग लेते हैं अगर, तो चौथा भी स्नो लेपर्ड आप इस फुटेज में देख सकते हैं। रेयर स्पीशी है, एंडेंजर्ड स्पीशी है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझा, उसकी पॉलिसी बनाई कि इसके हवाले से कड़ी पॉलिसी की जाए, बिकॉज इसकी हंटिंग पे और इसकी ट्रॉफ़ी पे पाबंदी लगाई। और अब सिचुएशन ऐसी है कि इसकी आबादी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। So this is very heartening to see and all the wish for this policy as well. आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड की कहानी अब आपको सुनाते हैं। जालसाज पाकिस्तानियों के $1 करोड़ हड़प कर गया। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने जालसाज के पर्सनल वॉलेट तक रसाई हासिल कर ली। क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक वॉलेट से मुलजिम की तफसीलात मालूम नहीं हो सकती। अहमद रहमान खान की इस पर रिपोर्ट देखते हैं। घर बैठे मोबाइल फ़ोन के टच पर डॉलर्स कमाने का मौका हाथ से कौन जाने देगा। और इसी सोच के साथ हज़ारों पाकिस्तानियों ने HFC पाक नामी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो सब कुछ डूब गया। इस जालसाज कंपनी का तरीका वारदात भी अनोखा होता था। HFC पाक ट्रेडिंग कंपनी की ऐप पहले अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करें। अपने बैंक की ऐप से पहले ऑनलाइन मनी चेंजर और बैंक बाइनेंस अकाउंट में पैसे डालें, फिर HFC पाक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। फिर शुरू होगी 5-5 मिनट की दिन में 4 बार ट्रेडिंग। इस जालसाज कंपनी के मास्टरमाइंड ने टेलीग्राम ऐप पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रखे थे। पैसे इन्वेस्ट करने वालों को इस ग्रुप में ऐड किया जाता था और बिटकॉइन का रेट ऊपर जाएगा या नीचे, इस मशवरे के साथ पैसे इस धंधे में लगा दिए जाते थे। एक एनालिस्ट था, इसने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया था जिसमें सारे लोग थे। मेरे ख्याल से राउंड अबाउट कोई 40,000 लोग थे। उनको ये टिप्स देता था। $30 से लेके $50,000 तक लोगों ने इन्वेस्ट किए हर बंदे ने। सिर्फ ये नहीं, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन ग्रुप्स पर बड़ी खुशी से अपना यौमिया मुनाफा भी शेयर किया करते थे। इन ऑनलाइन फ्रॉडियों ने ये ऑफर भी दे रखी थी कि मज़ीद दोस्तों को इसमें लाओ तो तुम्हारे मुनाफे की रकम और भी बढ़ जाएगी। बग़ैर इन्वेस्टमेंट के अगर आपने 5 दोस्तों को बुलाया और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको तो बैठे बैठे बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे मिल रहे हैं। और यही चीज़ें लोगों को इनकरेज कर रही थी कि भाई वो अपने दोस्तों को, हमने कई वीडियोस में ऐसा देखा कि लोगों ने होटलों में पार्टियां दी है और लोग अपने दोस्तों को इनवाइट किया और उनसे कहा कि आप HFC में जो है ना इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ये स्कैम $1 करोड़ का है। जैसे क्रिप्टो में हर वॉलेट की एक डिटेल्स होती हैं, तो हमने इसका वॉलेट स्कैन करा और उसको गो थ्रू करा, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसके वॉलेट में अब तक $1 करोड़ हैं और वो सारी ट्रांजैक्शंस HFC पाक के नेटवर्क से इधर हुई हैं, जो कि लोगों ने विड्रॉल करा था अपने अकाउंट में, मगर वो उनके अकाउंट तक नहीं पहुंचा, वो इसके पर्सनल वॉलेट में पहुंचा है। FIA के मुताबिक लोगों के पैसे खाने वाली HFC पाक वाहिद कंपनी नहीं है, बल्कि HT Fox, रॉयल वर्ल्ड वाइड नामी कंपनीज भी इसी तरीका वारदात से लोगों के पैसे लूट चुकी हैं। 19 दिसंबर को इस ऑनलाइन कंपनी ने हजारों अफराद का पैसा समेटा और ऐप क्रैश कर दी और फिर कोई अपने पैसे नहीं निकाल सका। FIA साइबर क्राइम के हेड इमरान रियाज कहते हैं कि मुतासर अफराद की जानिब से दरख्वास्तें आनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना शुरू किया और बताया कि जी जो आपकी जो HFC है पाक और आपकी जो HT Fox है, ये सब की सब जो हैं ये बेशुमार लोगों के पैसे लूट के भाग गई हैं। और अब हमने इन तमाम जो विक्टिम्स हैं उनको बुलाया है,
کچھ وکٹمز جو ہیں وہ ہمیں حیدرآباد رینج میں رپورٹ ہوئے ہیں اور کچھ سکھر رینج میں ہیں اور کچھ کراچی رینج میں ہیں. ڈفرینٹ لوگ جو بتا رہے ہیں, جو لوگ کمپلینٹ بات میری فون پہ ہوئی ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی 12,000 کے آس پاس فیکٹریز ہیں. مختلف ٹیلی گرام گروپس کی مدد سے ایف آئی اے نے ملزمان کی تلاش کا فیصلہ کیا ہے. ایف آئی اے نے اس فراڈ سے متاثر ہونے والے افراد کو بھی جلد از جلد رابطہ کرنے کی درخواست کی ہے. کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ احمد رحمان خان, سما, کراچی. امید کرتے کہ جن جن کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اللہ ان کا ازالہ کر دے. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید ہوگی بات. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ذکر کریں گے اس شخصیت کا جس نے کبھی جاگ پنجاب کی طرح جاگ سندھ جاگ کا نعرہ تو نہیں لگایا, جو قومی وحدت کی علامت تھی, مگر راولپنڈی جیسے اہم ترین شہر میں اس نہتی عورت کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. مقام وہی تھا جہاں پہلے وزیر اعظم کو قتل کیا گیا تھا. فرق صرف ایک تھا, پہلے وزیر اعظم کو لیاقت باغ کے اندر, جبکہ خاتون وزیر اعظم کو لیاقت باغ کے باہر قتل کیا گیا. مگر 14 برس بیت چکے, قاتل آج تک پکڑے نہیں جا سکے. بی بی رانی بے نظیر بھٹو کا آج بھی یہ سوال, ان کی روح آج بھی یہ سوال کرتی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تعلیم کے ذریعے شعور اجاگر کرنے کا عزم رکھنے والی اس ماں کا خواب ادھورا رہ گیا. 27 دسمبر 2000 کی سرد شام جب بے نظیر بھٹو کو خون میں نہلا دیا گیا. دختر مشرق کو انتخابی جلسے کے بعد لیاقت باغ کے مین گیٹ پر 27 کارکنوں سمیت قتل کر دیا گیا. 9 سال تک قتل کا مقدمہ چلا. 2 پولیس افسران کو 17 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی, جبکہ 5 ملزمان بری ہو گئے. لیکن برسوں گزر گئے, اصل قاتل آج تک نہیں پکڑے جا سکے. آصف علی زرداری ہوں یا بلاول زرداری, کسی نے بھی قاتلوں کی گرفتاری یا انہیں بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کی. 27 دسمبر 2007 کو 1 سیکنڈ میں 3 گولیاں کہاں سے چلیں, کس نے چلائیں, کار کے چاروں ٹائر کیسے پھٹے, بے نظیر بھٹو کا دوپٹہ کہاں گیا, بے نظیر بھٹو کے آخری 18 گھنٹے کے دوران کیا کچھ ہوا, پیپلز پارٹی کے کون کون سے رہنما کہاں تھے, مشرق کی بیٹی کے قاتلوں کا تعین کب ہوگا, لیاقت باغ کے اندر اور باہر کے حقائق کب بے نقاب ہوں گے. یہ وہ سوال ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ذہن میں کر رہے ہیں, اور ان کا جواب لینے کی آج ہم نے کوشش کی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جن کا بہت قریبی تعلق, اعتزاز احسن صاحب. سر بہت شکریہ فار یور ٹائم, فار نیا دن. بتائیے, بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی اتنی بڑی خاتون لیڈر, اور اعتزاز احسن جس نے زندگی جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے نام وقف کر دی, جسے دنیا کے زرخیز ترین اذہان میں شامل کیا گیا, آپ نے محترمہ کے ساتھ جو وقت گزارا کیسا پایا؟ بی بی میں بہت صلاحیتیں تھیں, بہت ہی صلاحیتیں, اور اتنی صلاحیتیں تھیں کہ میں سمجھتا ہوں آج ان کی ہمیں بہت ضرورت تھی. وہ کنسنسس بلڈر تھی سب سے پہلے. تو ان کے لیے بڑا نیچرل تھا کہ یہ کوشش کرنا کہ آپس میں کوئی ایسے میٹنگ پوائنٹ 8-9 جماعتوں میں بھی آ جائے, بن جائے, جس طرح انہوں نے MRD بنا لی تھی 1981 میں, اور وہ ایک لیڈ رول اس میں بھی انہوں نے پلے کیا تھا. پھر PDM بنی, کبھی ایک اتحاد بنا, دوسرا بنا. ہر مرتبہ اتحاد کو منسوب تو اور زیادہ اس کا کریڈٹ تو دے دیا جاتا تھا, اور کسی حد تک درست ان کا بہت ہاتھ ہوتا تھا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو, مرحوم کو. لیکن جو بی بی شہید نے جتنا اس کے لیے کام کیا ہوتا تھا, اتنی محنت اور اتنی اس پہ مغز ماری کسی نے کی نہیں ہوتی تھی. اور بی بی ہر ایک کے, ہر جماعت کے اعتراضات اور تحفظات کا جواب ان کے پاس ہوتا تھا, ان کو ملانے کی, ترغیب کرنے کی, تاکہ جمہوریت بحال ہو اور ضیاء الحق کا مارشل لاء کا خاتمہ ہو. اور اس کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی. ایک تو یہ صلاحیت تھی, ایک دوسری ان میں محنت کرنے کا اتنا زیادہ ان میں تقاضا تھا, اور کر سکتی تھی جو ان کے لیے محنت کرنا, شیئر ورک, ہارڈ ورک.
اعجاز صاحب، کئی آپ کی پرانی یادیں، کئی پرانی تصویریں ہیں بی بی صاحبہ کے ساتھ جس سے ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بہت قریب رہے ہیں آپ ان کے، لیکن کیا وجہ ان دنوں آپ پارٹی میں سرگرم نظر نہیں آتے؟ نہیں، میں بالکل سرگرم ہوں، اور یہ کووڈ کی وجہ سے آئی ایم ناؤ 76 ایئرز اولڈ اور گوئنگ آن ٹو 77، تو مجھے ذرا تھوڑا سا استثناء میں نے لیا ہوا ہے کہ جلسے اور جلوسوں سے ذرا پرہیز کا. مجھے ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا ہے، ایک کنڈیشن ہے جس کو پتہ نہیں کہتے ہیں کووڈ کی زبان میں کولیٹرل کنڈیشن، کہ جو کہ کووڈ جس کو کی وجہ سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے انسان کا. تو میں اس لیے ہوں، ورنہ میں اگر مثال کے طور پہ وہ سی کی میٹنگ یا کوئی ایسی میٹنگ جس میں ضروری سمجھا جاتا ہو، میں سمجھوں یا چیئرمین بلاول یا صدر زرداری سمجھیں، تو وہ زوم پہ ہم میٹنگز کر لیتے ہیں، اور اس وجہ سے، ورنہ میری کوئی اس میں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میرا کوئی پیپلز پارٹی سے خدا نہ خواستہ کوئی دوری پیدا ہو گئی ہے نہ کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی تربیت وہ کر کے گئی ہیں اپنے بچوں کی، وہ وقت آنے پہ، اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین بلاول کا تو وقت میرے خیال میں وہ ایسی بڑے عہدے کسی کو سنبھالنے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ دوسری طرف تو بالکل ہی یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ تو اس نے تو بہت نقصان یہ پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنریبل ہی نہیں رہا. اور یہ جو باقی مسلم لیگ نواز میں تو آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، ایک اتنی بڑی جماعت، اور ہر دستاویز جو پیش کرتے ہیں، ہر ویڈیو جو پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی جھٹلائی ہوئی بات اور ہے، چاہے وہ خط ہو قطری کا شہزادے کا، چاہے وہ کلیبری فونٹ والا خط ہو، وہ یہ ہے وہ دستاویزات جناب اسپیکر جن کے ذریعے میرے اثاثوں کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور ایک کاغذ بھی نہیں دیا آج تک، بس یہ اشارہ ہاتھ سے کر کے یہ ہیں وہ دستاویزات. اور چاہے وہ یہ اب ارشد ملک، جج ارشد ملک کی ویڈیو ہو، وہ بھی جعلی تھی، ورنہ انہوں نے اس کو، میں تو کہتا تھا اس کو پیش کریں عدالت میں پیش کر کے آپ میاں نواز شریف کو باہر لے کے آئیں، بری کرائیں، جلدی سے جلدی بری کرائیں. اگر وہ جعلی نہیں ہے تو یہ ثابت بھی وہ لگتا ہے کہ وہ بھی جعلی نکلی. اب جو شمیم رانا کا نکلا ہے، جج شمیم رانا کا، وہ تو بالکل، اور اس سے بھی بھونڈا انداز اپنایا ہے مس لیڈ کرنے کا اور غلط بیانی کا، کہ وہ اس کی تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی ساری وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس کی تصدیق کی، اور اس کا سارا عمل درآمد، اس کے بنانے کا عمل جو سارا تھا، اس کے مسودے کا وہ سارا کام ہوا ہے میاں نواز شریف کی موجودگی میں اور میاں نواز شریف کے اپنے دفتر میں. اور یہ اس سے اتنا ڈسٹنس پیدا کر رہے تھے کہ یہ ایک جج بالکل غیر جانبدار وہ نکل آیا ہے، اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی ویڈیو آڈیو ٹیپ آ گئی ہے، وہ آڈیو ٹیپ بھی جعلی نظر آئی بالکل، کیونکہ اس میں بھی کاٹ جھاٹ نہیں، اس میں بھی کاٹا وبا نہیں، اس میں بھی کاٹ جوڑ کے کٹ اینڈ پیسٹ جابز کی ہوئی، کسی تقریر سے ایک لفظ اٹھا کے، کسی تقریر سے دو چار اور لفظ اٹھا کے، وہ اصطلاحات ہی اٹھا کے، وہ ان کو یوں جوڑ کے اور وہ کیا ہوا. تو یہ تو ان کا تو سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ ایک پائی کی رشوت میرے نام سے نکال دو، جو چھوٹے بھائی ہیں، تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ اتنی ٹیٹیاں نکل رہی ہیں ٹیلی گرافک ٹرانسفر، کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں. یہ پھر یہ بی بی صاحبہ نے تو دکھایا، یہ جو مریم بی بی نے جو جس انداز سے وہ جج ارشد ملک کی ٹیپ دکھائی، آج تک کسی اور کوئی کہیں اور دکھائی نہیں. اور پھر کہا کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری ٹیپس ہیں، میرے سے بچ کے رہنا.
کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ کس کے خلاف ٹیپس ہیں, وہ کون سی ٹیپس ہیں؟ کیا ان میں سے ایک ٹیپ یہ تو نہیں جو جعلی ٹیپ چیف جسٹس ثاقب نثار کی نکال دیا آپ نے؟ تو ادھر بھی دیکھیں, یہ کوئی قوم اس طرح تو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. پھر میاں صاحب خود بھاگ گئے. اب ان میں ایک اگر میں تو دیکھتا ہوں شائستہ زبان اور ان کے نسبتاً بہت زیادہ شائستہ بھی اور بلحاظ عمر احترام کرنے والا بھی وہ لگتا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہی ہے. اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی عمر بہت کم ہے, میں نے کہا عمر تو بی بی کی کتنی تھی جب وہ پرائم منسٹر بنی تھی, اور کتنا اس کو لوگ یاد کرتے ہیں اور کتنا. اچھا اعتزاز صاحب, حکومتی حلقے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا اور نااہلی ختم کرنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. ممکن ہے ایسا؟ جی ان کی نااہلیت اور جو سزا ہے نااہلیت کی تو مجھے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ ان کا بالکل جائز موقف ہے کہ تا حیات نااہل قرار دے دینا کسی کو, یہ کوئی عدالت کا کام نہیں ہے. یہ تو ہوتا تو قانون میں اس کا مقرر کیا گیا ہوتا. 10 سال کی نااہلیت ہے, جس دن وہ رہا ہوتے ہیں یا اپنی سزا ختم کرتے ہیں اس کی 10 سال کی. یہ تو نیب آرڈیننس میں ہے جس کو ظفر علی شاہ نہیں اسفندیار خان ولی کے مقدمے میں سن 2001 میں سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا تھا. تو 10 سال کے لیے تو ان کو میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں, اور جب سزا کاٹ کے نکلیں اس کے بعد 10 سال کے لیے. لیکن تا حیات جو نااہلی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے. باقی رہا وہ کب آئیں گے یا کیا ہوگا, میرے خیال میں اگر ان کو یہ بتا دیا جائے قانون, ان کو ان کے جو وکلاء ہے وہ یہ درست طور پہ ان کو بتا دیں کہ آپ کوئی نہ ضمانت ہو سکے گی کیونکہ آپ نے 4 مہینے کی چھٹی لے کے 4 ہفتے کی چھٹی لے کے یا 8 ہفتے کی چھٹی لے کے آپ 2 سال عدالت کے بلانے پر بھی نہیں تشریف لائے, تو آپ کی ضمانت بہت مشکل ہے. آپ کو 2-4 سال شاید جیل کاٹنی پڑے, شاید زیادہ اس سے, اور پھر نااہلی بھی اس کے بعد برقرار رہے گی. یہ اگر ان کو علم ہو جائے کہ یہ قانون کے مطابق اور تقاضا ہی ہوگا تو میرا نہیں خیال وہ تشریف لائیں گے واپس. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیں, بے نظیر کی پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ بی بی کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ اس میں اور اس میں فرق اگر سمجھے گا کوئی تھا تو مینجمنٹ کا فرق تھا. بی بی کی مینجمنٹ اور قسم کی تھی. بی بی کا تعلق اور واسطہ ہر ورکر کے ساتھ ڈائریکٹلی تھا, جو آصف صاحب اس طرح قدر نہیں رکھ سکے. خاص بالخصوص جب وہ صدر پاکستان بن گئے, انہوں نے وہ صدر کے عہدے سے آپٹ کر کے پیپلز پارٹی کو مستحکم کرنے کی کوشش تو کی, پر صدر کا عہدہ پھر ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے اور وہ اتنا نہیں کر سکتے. پھر سپریم کورٹ کی بڑی کڑی نگاہ اور نظر رہی ہماری حکومت میں. آصف زرداری صدر پہ بھی وہ میمو گیٹ آپ کو یاد ہے لے آئے, کبھی کچھ لے آئے, کبھی اپوائنٹمنٹس کا قضیہ لے آئے. وہ سپریم کورٹ میں خاص کر افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, جنہیں ہم نے ہی بحال کروایا تھا, پر وہ بہت سارے انہوں نے مخمصوں میں ڈالے رکھا. تو پارٹی کو اتنی اٹینشن نہیں دے سکے آصف زرداری صاحب. پر بی بی نے بہت, بی بی لندن میں بیٹھی ہوتی تھی, جلا وطن تھی جب, یا دبئی میں بیٹھی ہوتی تھی, وہاں سے کوئی اگر کوئی چھوٹی سی خبر کسی معاملے پہ پڑھ لیتی تھی. اور پاکستانی پریس میں اس وقت تو یہ میڈیا نہیں ہوتا تھا 24/7, اخباری جنگ یا نوائے وقت یا دوسرے نیشن, یہ اخبار جب آتے تھے لندن میں یا دبئی میں ان کے پاس, میں چھوٹی سی خبر بھی پڑھ لیتی تھی پشاور کی یا نوشہرہ کی,
تو شی نیو ایگزیکٹلی کہ کس ورکر سے میں نے ابھی بات کرنی ہے، اور وہ کہتی تھی نائز فوراً ملاؤ، دفتر فوراً ملاؤ، جو اس وقت ان کے قریب تر تھے، اور فوراً ملاؤ، اور اس سے بات کرتی تھی، اس سے حال لیتی تھی، اس سے پوچھتی تھی، اس پہ پھر احکامات جاری کرتی تھی. مجھے فون آ جائے گا مثال کے طور پہ کہ اس ورکر کا گھر گرا رہے ہیں، پلیز اطلاعات آپ اس کو اسٹے لینے کی اس کے لیے کوشش کریں. تو یہ ان کا ڈائریکٹ تھا. جو ڈائریکٹ رشتہ اور رابطہ آصف زرداری صاحب نہیں قائم رکھ سکے ہر ورکر کے ساتھ، اور وہ ان کا اور رول ہی بدل گیا، تبدیل ہو گیا جب یہ صدر ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ان کو سیاست سے کچھ علیحدہ ذرا گریز کرنا پڑ گیا. اور خاص کر جیسے میں نے کہا جب سپریم کورٹ نے ان پہ کڑی نگاہ اس پہ رکھی اور یہ فیصلہ ہی دے دیا، عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ صدر صاحب یہ نہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ پارٹی سے ذرا ایک خلیج آ گئی. اور بی بی کے وقت میں پارٹی یوں تھی ان کی ہتھیلی پر جس طرح لکیریں ہیں، اور وہ ہر ایک کو یوں دیکھ کر اور جانتی تھی کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے. اچھا اعزاز صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل نے پاکستان کی سیاست کو ایک نئے رخ پہ ڈالا. کیا آپ اب کی گئی تحقیقات سے مطمئن ہیں، اور کیا اس واقعے کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے ہیں یا کچھ اب بھی پردے کے پیچھے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ سارے کردار بے نقاب ہو گئے ہیں اور کہ اتنی یہ لمبی یا گہری سازش اور کہاں تک اس کے تانے بانے ملتے تھے. پر ایک دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. آپ اس کو دیکھیں کہ جب کارساز 18 اکتوبر 2007 کو بی بی کا کراچی میں ایک بی بی کے جلوس میں دھماکہ ہوا. اس ٹرک پہ میں بھی موجود تھا بی بی کے ساتھ، اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھی تھے. اس وقت جب دھماکہ ہوا تو اس دھماکے کے 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر وہ جو جائے وقوع تھی جہاں 180 شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جسد خاکی پڑے ہوئے تھے، 180 کے قریب شہادتیں ہوئی تھیں، وہاں سے 1.5 گھنٹے کے اندر ڈیڈ باڈیز بھی اٹھا کے، اور وہ جو ہوز ہوتا ہے، پاور ہوز، جو فائر آگ بجھانے والے ٹرکوں پہ اور ان پہ ہوتا ہے، ٹینکرز میں، جو جتنی دور، کوئی 100 گز دور بڑی تیز دھار کے ساتھ وہ پانی کی اتنی خاصی موٹی ایک ویو بھیجتے ہیں، پچکار بھیجتے ہیں، وہ پاور ہوزز کے ساتھ وہ سارا صاف کیا جا رہا ہے. بالکل. اب یہی نہیں، اب یہ دیکھیں کہ جب 27 دسمبر آج کے روز 2007 بی بی کی شہادت ہوئی اور 20-22 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور وہ 22 لوگ جو شہید ہوئے ان کی بھی لاشیں اسی طرح بکھری ہوئی تھی. وہاں سے بھی ایک دم لاشیں اٹھائی گئیں اور 1.5 گھنٹے کے اندر اس کو بھی واش کر دیا گیا. سب سے پہلی کنسرن تھی، بجائے اس کو کہ آپ بند کر کے اور پولیس کی ٹیپ لگا کے ہر طرف سے لگا کے اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں. کہتے تھے کہ جی لاشوں پہ وہ صبح انہوں نے چیلوں نے آ جانا تھا. چیلوں نے کس طرح آ جانا تھا؟ پولیس کھڑی ہو ڈنڈے لے کے اور چیلیں آ جائیں، یہ تو نہیں. اس کو صاف شیشے کی طرح صاف کیا گیا. اب اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے پیچھے جو حکمت عملی بظاہر نظر آتی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ایک کتاب تھی، ان دی لائن آف فائر، اردو کا جس میں ترجمہ تھا پاکستان سب سے پہلے پاکستان. اس کے صفحہ انگریزی والے ایڈیشن میں، صفحہ اردو کا مجھے معلوم نہیں کون سا پیج ہوگا، پر 248 اور 249 پہ پرویز مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ ان پہ 2003 یعنی 4 سال پہلے جھنڈا چیچی کے مقام پر راول پنڈی GHQ کے سامنے ان پہ حملہ ہوا تھا،
اور وہ بڑا خونی حملہ تھا. 22 لوگ شہید ہوئے, سپاہی بہت سارے تھے. اور بہرحال پرویز مشرف کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا, وہ بچ گئے. اور ان کی گاڑی بہت خراب ہوئی, بام پروف گاڑی تھی, اور آپ پہنچ گئے واپس. اب آپ اپنی کتاب میں 2003 کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ ذرا پڑھیں اور پھر ادھر دیکھیں. 2003 کے بارے میں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں جنرل کیانی کی, بہت تعریف. کہتے ہیں انہوں نے کمال وہ کی انویسٹیگیشن, تفتیش. پہلے تو انہوں نے اس دائرے میں محفوظ رکھا, ہر چیز کو جیسے کی تیسے پڑی تھی جو دائرہ وقوعے کا تھا, اور اس میں خون یا لاشیں صرف اٹھائی گئیں دفنانے کے لیے, باقی اس کو محفوظ رکھا. اور ایک ایک ذرے کو دیکھتے گئے. بالآخر وہ کہتے ہیں ان کو ایک چپ مل گیا ٹیلی فون. وہ چپ تھا جب ہم نے لگایا فون میں تو وہ چل پڑا, اور وہ تھا سوئسائڈ بامبر کا. 2 بام اٹیک ہوئے تھے اس وقت. ایک سوئسائڈ بامبر کا چپ ان کو مل گیا اور فون پہ لگا لیا. دنیا بھر میں تفتیش کے یہ 100% خلاف ہے کہ جائے وقوع کو آپ ایک دم دھو دیں. کبھی دھوتے ہی نہیں, 10-20 دن نہیں دھوتے. جو جائے وقوع جس کا ذکر جنرل مشرف نے کیا جنرل کیانی کے حوالے سے, اس کو کوئی 8 دن کوئی ٹریفک نہیں چلنے دی, کوئی کسی کو قریب نہیں آنے دیا. سیل وہ خود لکھتے ہیں, پرویز مشرف صاحب خود لکھتے ہیں. اب ان کو یہ احساس تھا کہ یہ کس طرح اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, جو کامیابی کا وہ سہرا جنرل کیانی پہ 2003 کے بلاسٹ پہ بٹھاتے ہیں, وہ کامیابی کہیں 2007 میں بھی پھر نہ ہو جائے. ایک شخص کو تو اندازہ اس کا تھا, یا ان کے ساتھ 2, 4, 5, 10 اور ہوں گے جو ان کے معتمد ہوں گے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اہم کچھ نقطے آپ نے اٹھائے. آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ نے نسلا ٹار کی 780 مربع گز زمین کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. نسلا ٹار کا بلڈنگ پلان منظوری دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے عرفان الحق سے بھی, لیکن ابھی کے لیے اہم ڈیولپمنٹ. سپریم کورٹ نے نسلا ٹار کی 780 مربع گز زمین کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے, اور ساتھ ہی بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا ہے. ملوث افسران کے خلاف محکمہ جاتی اور کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. محکمہ اینٹی کرپشن کو ان افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس نے پولیس کو ملوث افسران کے خلاف الگ مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. آئندہ سماعت پر کرمنل کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. ڈی آئی جی ایسٹ کو فوری کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو سپریم کورٹ نے نسلا ٹار کی 780 مربع گز زمین کو ضبط کرنے کا دیا ہے حکم. سپریم کورٹ رجسٹری میں نسلا ٹار انہدام کیس کی سماعت ہوئی, اور ایسے میں نسلا ٹار کا بلڈنگ پلان منظوری دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا گیا ہے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد حاصل ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب کچھ بات ہو جائے سپورٹس کی, تو پاکستان کے گراؤنڈز میں ڈراپ ان پچز استعمال ہوں گی. ڈراپ ان پچ کیا ہوتی ہے, یہ کس طرح نصب کی جاتی ہے, حذیفہ خان سے جانتے ہیں. میری طرح آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال ضرور ہوگا کہ ڈراپ ان پچ کہتے کسے ہیں. سب سے پہلے کرکٹ آسٹریلیا کے کیوریٹر جان مالے نے ڈراپ ان پچ کو متعارف کروایا, جسے 1970 میں ورلڈ کرکٹ سیریز نامی ایونٹ کے اندر نصب کیا گیا. ڈراپ ان پچ ایک ایسی پچ ہوتی ہے جسے گراؤنڈ کے اندر نہیں بلکہ باہر تیار کیا جاتا ہو. سب سے پہلے لوہے کے ایک فریم کے اندر پچ بنانے والا مٹیریل ڈالا جاتا ہے, جس کے بعد گھاس اگنے تک اس پچ کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. جب 5-6 روز بعد پچ تیار ہو جاتی ہے تو کسی کرین یا مشین کے ذریعے اسے گراؤنڈ کے اندر لے جایا جاتا ہے. اب آپ کو ہم گراؤنڈ کے اندر لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کس طرح اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرین کے ذریعے پچ کو گراؤنڈ کے باہر سے اندر لایا گیا اور اب اس کو زمین کے اندر فکس کر دیا گیا ہے. ڈراپ ان پچ ان گراؤنڈ پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ایک سے زائد گیم کھیلے جاتے ہوں, یعنی کہ کرکٹ, فٹ بال اور رگبی کے میچز ایک ہی گراؤنڈ میں ہوتے ہوں. اس وقت میلبرن, کرائسٹ چرچ
اور دنیا کے متعدد کرکٹ گراؤنڈز کے اندر ڈراپ اینڈ پچ استعمال ہو رہی ہے، اور رواں سال پاکستان میں بھی کراچی اور لاہور میں ڈراپ اینڈ پچ لگائی جائیں گی، جن میں ڈومیسٹک میچز اور جونیئر PSL کے میچز ہوں گے۔ انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، یوم جنا ٹورنامنٹ اس کا نام دیا گیا ہے، اور پاکستان رینجرز کی طرف سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کراچی کا یہ بہت مشہور یہ ہاکی فیلڈ ہے جہاں پہ یہ مقابلے ہوئے ہیں، اور کیا ہی کہنے، اس شہر کے مقابلے تو بہت ہی اچھے ہوئے ہیں، کوئی جیتا ہے کوئی ہارا ہے، لیکن شکست ہوئی ہے تو ان خوف کے بادلوں کی جو کراچی شہر پہ کافی عرصے تک اپنا سایہ کیے ہوئے تھے، اور جیت ہوئی ہے تو میری، جیت ہوئی ہے تو آپ کی، جیت ہوئی ہے تو کراچی عروس البلاد کی۔ کیا کچھ نہیں ہے آج یہاں پہ، لوگ ہیں، اسپیکٹیٹرز ہیں، اولمپینز ہیں، اور میرے پیچھے یہ بینڈ کا چاکو چوبند دستہ بھی ہے۔ یہ روشنیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روشنیاں شہر کراچی کی ہیں، اور یہ روشنیاں امن کی اور ترقی کی ہیں، یہ روشنیاں اس کھیل کے ہیں جسے ہم اپنا قومی کھیل کہتے ہیں، اور آج اس کا میلہ سجا ہے، اور کیا خوب میلہ سجا ہے۔ تو پھر آج کا نیا دن کراچی شہر کی روشنیوں کے نام۔ ایک تو یہ کہ ہاکی کی پروموشن، اتنا زبردست کلرفل ایونٹ، اور تیسرا یہ کہ کراچی جیسے شہر میں کیا کہیں گے پہلے تو ایونٹ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کراچی ایسوسیشن کی، اور خاص کر ان کو سیکریٹری حیدر حسین کو، جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، ڈے بائی ڈے بتدریج اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا، تاکہ ہاکی کو بالکل ہاکی سمجھیں بالکل برائے نام رہ گئی پاکستان میں۔ ایک ہاکی کلچر تھا پورا جو تھے نا، اور ہاکی نیشنل گیم تھا، اس میں ہوتا تھا کہ ہمیں کالج میں ایڈمیشن ملتے تھے، میڈیکل میں ملتے تھے، نوکریاں ملتی تھیں۔ کراچی میں کم از کم 20-22 ڈپارٹمنٹ تھے ہر اسٹینڈرڈ کے، یعنی بالکل ایک کلب کے لڑکیوں کو بھی جاب مل جاتی تھی۔ اب انسینٹیو ختم ہو گئے، نہ کوئی ایڈمیشن ملتے ہوتے، تو پیرنٹس کیسے کھیلائیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ شکر ہے، ینگ لگ رہے ہیں۔ انی بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آبویسلی کراچی جیسے شہر میں نہ صرف یہ کہ یہ کھیل کا ریوائول ہے بلکہ امن کا ریوائول ہے، پیس دوبارہ واپس آ رہا ہے، تو سب کچھ مل ملا کے کھیل کے لیے بھی، شہر کراچی کے لیے بھی بڑی پازیٹیو یہ چیز ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ رینجرز نے یہ آرگنائز کیا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے، اور میں افتخار صاحب کا، ڈی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دلچسپی لی، اور اس ٹورنامنٹ میں جو انہوں نے انعامات رکھے ہیں یہ ہسٹری میں آج تک ڈسٹرکٹ لیول پہ کسی نے نہیں رکھے، اور جیتنے والی کو 6 لاکھ روپے رکھے ہیں، ہارنے والی کے لیے 3 لاکھ۔ اس وقت کیا نہیں ہو رہا جو آپ کے پیریڈ میں، آپ کے ایرا میں ہو رہا تھا، کہ ہم فتوحات بھی سمیٹ رہے تھے، میڈلز بھی ہمارے آ رہے تھے؟ ڈومیسٹک لیول کو بہتر نہیں کریں گے، انکریجمنٹ نہیں ہوگی، ہاکی ترقی نہیں کرے گی، اور ان کو دوسری بات یہ کہ انڈر 16 کی ٹیم بنانا چاہیے، انڈر 18 کی بنانا چاہیے، تاکہ ادھر سے ٹیلنٹ نکلے۔ جتنی گراس روٹ پہ یہ محنت کریں گے اتنے ہی ٹیلنٹ اوپر آئے گا اور پاکستان کی ہاکی بہتر ہوگی۔ ناصر بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا۔ ریئلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، جو یوم جنا آل کراچی انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی ٹورنامنٹ، اس کا میں آرگنائزنگ سیکریٹری بھی ہوں۔ آپ بلیو کریں کہ میں نے ایسے میچز بہت کم دیکھے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراؤڈ آیا ہے یہ ایک گڈ سائن ہے۔ تنکا ہمیں جوڑنا ہے، یہ بچے آج ہاکی لے کے گراؤنڈ میں داخل ہوں گے، کل یہی ہاکی جو ہے وہ یہاں کھیل رہے ہوں گے، اور پرسوں پاکستان کے لیے وہ نام کما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاسٹ ونٹر جو کیمپ لگا تھا یہاں پر، لیکن یہ جو کریڈٹ ہے یہ جاتا ہے کراچی ہاکی ایسوسیشن کے حیدر حسین کو، حنیف بھائی کو، گلفراز کو، ڈاکٹر ماجد ہیں ان کے ساتھ، ان کو جاتا ہے۔ 1500 بچہ جو ہے وہ آیا تھا، ان کے پیرنٹس ان کو لے کر آتے تھے، اور باقاعدہ جو ہے کراچی ہاکی ایسوسیشن نے ان کو کٹ بھی دی فری آف کاسٹ، اور یہاں ایک بالکل میلہ لگا ہوا تھا۔ اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کل ہی یہ بچے جو ہیں، لازمی بات ہے کہ کل یہ پاکستان کے سٹار بنیں گے۔
काफ़ी अरसे से ये रौनकें जो थी नहीं थी, लेकिन इस तरह के इवेंट्स हैं, फैमिलीज आ रही है, बच्चे आ रहे, 2 बच्चे हाथ में हॉकी लिए बैठे हुए पीछे, कितनी अच्छी बात है। शहर हमारा डिजर्व करता है ये वो शहर था जिसको पूरा पाकिस्तान देखने आता था। क्या हॉकी, क्या नेशनल स्टेडियम, क्या कौन सा ऐसा खेल था जो यहाँ नहीं था। लेकिन अब अच्छा है अगर वापसी हम उस तरफ आ रहे हैं, और होना चाहिए। शहर का हक है कि जो पाकिस्तान को 70%, 69% रेवेन्यू देता है, उस शहर के लोगों का हक है, उनका राइट है कि उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो कब तक ये टेंशन, डिप्रेशन, कभी दहशतगर्दी का शिकार रहा, 1 दिहाई तक ये शहर, 2 दिहाई, उसके बाद फिर अब बेरोज़गारी का शिकार। तो ज़हनी डिप्रेशनों से निकालने के लिए मैं समझता हूँ नेमत है, और ये आज का इवेंट भी किसी कामयाबी से कम नहीं है। आप लोग जब तक नहीं आएंगे और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग भी इनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बताएं कैसा महसूस हो रहा है? कौमी गेम को तो हमें वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए, मैं हमेशा इसके फेवर में हूँ। बल्कि बहुत से ऐसे एक्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आएँ और यहाँ पे सपोर्ट करें अपनी हॉकी को, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं इसकी बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान सिंध रेंजर्स को कि इतना अच्छा प्रोग्राम और अपने नेशनल गेम को प्रमोट कर रहे हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। और माशाल्लाह जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, यहीं से इनका आगाज़ करते गुफ्तगू का, शहर में अमन लौटाने से लेकर शहर के खेलों को दोबारा फ़रोग़ देने तक, क्या कहेंगे? देखिए, अमन के जो तकाज़े होते हैं वो ये होते हैं कि शहर के अंदर उसकी ज़िंदगी वापस आए, और खेल उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस वजह से ये अमन के वापस आने का जो अमल है, जो 2013-14 से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता अभी अपने इख्तिताम तक पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ फिर इन एक्टिविटीज़ का नज़र आना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोग एंजॉय करें, आएँ, मिलें जुलें, हल्ला गुल्ला करें, पता लगे कि शहर में वाकई वो रोशनियाँ वापस आ गई। तो उस हवाले से ये कोशिश है। सर, एक गोल्डन एरा था हमारा हॉकी का ऑब्वियसली, और अब हमने देखा कि बीच में बड़े मसले मसाइल आए, हम पोडियम तक नहीं पहुंच पा रहे, क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स लवर भी हैं माशाल्लाह से, ऐसे में एक स्पोर्ट्स लवर का दिल कितना दुखता है जब हमारा खासतौर पर नेशनल गेम इतना सफ़र करे। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह की कोशिश जारी रखेंगे और ग्रास रूट लेवल पर मौका देते रहेंगे लोगों को, और कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे, मे बी इन फॉर्म ऑफ लीग्स और डिपार्टमेंट्स और वट एवर, तो फिर शायद हमारे पास ऐसा मॉडल हो जिसमें हम आगे जाके दोबारा से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें। डीजी रेंजर्स सिंध इस वक्त यहाँ से, इस पुरअमन शहर से और रोशनियों के शहर से, कराची के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेगा? कराची के नौजवानों के लिए एक ही पैगाम है, कराची का पहिया चलता रहेगा, कराची बंद नहीं होगा, किसी को बंद करने नहीं देंगे। आप सिर्फ हौसला पकड़ें, पसीना बहाएं, खून हम देने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ खेल का मुकाबला नहीं है, बल्कि शहर कराची की खुशियां वापस आई हैं, रंग वापस आए हैं। तो क्यों ना ऐसे में नारा लगाएं सब मिलके, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और बड़ी डेवलपमेंट है, गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा हुक्म, मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को अदालत में गुस्सा करना महंगा पड़ गया, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुर्तजा वहाब पर बरहम हुई सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, बताइए। फैसल, गटर बागीचा की जमीनों पर कब्जे के हवाले से ये केस था। जब मुर्तजा वहाब ने बताया कि इस पर दरअसल KMC अफसरान की सोसाइटी बनाई गई है, ताहम अदालत को ये भी बताया गया कि कब्रिस्तानों की ज़मीन पर भी कब्जा किया गया है, और वहाब जो जवाब अदालत में दे रहे थे उससे अदालत मुतमईन नहीं थी। जस्टिस काजी अमीन ने जब ये रिमार्क दिए कि ये असासे दरअसल रियासत के हैं, और ये रियासत के असासे आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं हो सकते, आप अपनी सियासत करें मगर ज़मीनों पर कब्जा नहीं करें। ये अदालत के सख्त रिमार्क थे, जिस पर मुर्तजा वहाब को शायद गुस्सा आया, और वो गुस्से में अदालत को सख्त अल्फाज उन्होंने अदालत में इस्तेमाल किए, और ये भी कहा कि हम सियासत छोड़ दें, चले जाएं, अपनी हुकूमत छोड़ दें, हम क्या करें, हमें बताएं आप। जो सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उस पर अदालत बरहम हुई, और चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर उन्होंने हुक्म दिया कि अभी आपको हम ओहदे से फारिग करते हैं, आप इस काबिल नहीं हैं कि इस ओहदे पर रह सकें। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में वज़ीर आला सिंध को ये हिदायत की कि फौरी तौर पर मुर्तजा वहाब को हटाया जाए। ये ओहदा एक ऐसा होता है जो कि शहरियों की खिदमत के लिए काम करता है, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम सियासी रहनुमाओं का नहीं, आवाम के खादिम का होता है। लिहाजा मुर्तजा वहाब का जो रवैया है वो सियासी रहनुमाओं का है, आवाम के खादिम का नहीं। उन्हें फौरी तौर पर हटाकर इस ओहदे पर किसी काबिल और अहल शख्स को लगाया जाए।
जी इरफान, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को अदालत में गुस्सा करना महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुर्तज़ा वहाब पर बरहम हुई और बड़ा हुक्म दिया। मुर्तज़ा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब, बताइएगा, अदालत ने खुला साफ साफ कह दिया है कि ये सियासी आदमियों का काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करना और उनको फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, क्या कहेंगे? देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब, ये जो भी एंटी सुप्रीम कोर्ट या एंटी कोर्ट जो इनका एक नैरेटिव पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है कि कोर्ट कहती है कब्जे ख़त्म कराओ, वो पार्लियामेंट में बिल करारदाद ले आते हैं। कोर्ट कहती है ख़त्म कराओ, वो कहते हैं वो गवर्नर को ऑर्डिनेंस भिजवा देते हैं। और हर तरफ जो भी फैसला कोर्ट करती है उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट जाती है और उसके जो उस नैरेटिव के जो लिखारी हैं, जो लिखने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वो पीछे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और अपने आप को, चूँकि वो लॉ के एडवाइज़र भी हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन बैरिस्टर साहब समझकर पूरे सिंध के वज़ीर आला समेत जो सिंध हुकूमत में जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो जबान डाली हुई है, वो जबान मुर्तज़ा वहाब साहब डालते हैं कि जी छिप के रखो, दब के रखो। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। वैसे भी गैर आईनी तरीके से कैसे हो सकता है कि एक शख्स एडवाइज़र भी हो, स्पोक्स पर्सन भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, एनवायरनमेंट का एडवाइज़र भी हो, इनको तो पहले ही हटा देना चाहिए था। सिर्फ ये मिस्टर क्लीन नहीं थे, ये मिस्टर क्लीन शेव थे सिर्फ। और इनका रवैया पूरी सिंध गवर्नमेंट ने जो इनकी सख्त, जो तल्ख, जो उनकी आवाज है अदालतों के खिलाफ, उसका सारा सेहरा मुर्तज़ा वहाब साहब को जाता है। वो कहते हैं फिक्र ना करें, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ अदालतों के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा एडवोकेट जनरल तुम्हारे साथ है, लॉ मिनिस्ट्री तुम्हारे साथ है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के लिए जो फैसला किया है, और बात यह है कि यही गटरों में दबाते दबाते खुद भी गटर बागीचा में गटर की नजर हो गए। मुर्तज़ा वहाब साहब भी एक गटर की नजर हो गए, चूंकि इन्होंने कराची को गटरिस्तान बना दिया है। गटर बागीचा हो या दीगर गटर हो, मैं समझता हूँ कि जुल्म किया हुआ। आज हम भी जा रहे हैं, इन्होंने चूंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट लॉ लेकर आए, ये भी खिलाफ आइन है। और मुर्तज़ा वहाब साहब सब गैर आइनी मशवरे इनको मुर्तज़ा वहाब देते हैं। इंशाल्लाह हम जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी किस्म के बोल्ड फैसले करती रहेगी अवाम के रिलीफ के लिए। हम वेलकम करते हैं। अच्छी बात यह है कोई अवामी शख्स, कोई अहल शख्स को लगाना चाहिए। ये मामला हमें समझ नहीं आ रहा था, ना समझ आएगा, और हम इसको वेलकम करते हैं। फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। ये नाअहल थे, ये खिलाफ कानून काम करते थे, ये शहर दुश्मनी करते थे, ये सॉफ्ट फेस की आड़ में सख्त फैसले किया करते थे। और खासतौर पे अदलिया के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया उसका जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब है, और अब उनको उसको भुगतना पड़ेगा। अदलिया का एहतराम करना चाहिए। आजकल जो दिल करता है इनका सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग बोल रहे होते हैं, जो मैं नहीं समझता कि काबिल कबूल हो सकता है। हलीम साहब, सिर्फ इतनी सी बात है कि गटर बागीचे से तजावुज़ात हटाने का हुक्म है, अब उसमें बुरा मानने की क्या बात है? और बुरा मानने के ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या बात है? ये कहना कि हम सियासत छोड़ दें, हम चले जाएं, या तो आप कह दें कि हम तजावुज़ात नहीं हटाएंगे। देखिए, तजावुज़ात को आप लोगों ने बड़ा हमसे सब आसान समझते हैं। तजावुज़ात के पीछे ये सिंध हुकूमत है, तजावुज़ात के पीछे पीपल्स पार्टी है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है, और एक तजावुज़ात हट दी जाती हैं तो पूरे शहर में, खुद उस दिन आबाद के चेयरमैन ने कहा था कि 700 बिल्डिंगें नाजायज बन रही हैं। ये शहरी तजावुज़ात का जंगल बन चुका है, कंक्रीट का जंगल बन चुका है। इस तजावुज़ात के आड़ में पीपल्स पार्टी खुद मौजूद है। इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला हो जाए तो उसकी मिसाल बन जाती है। ये इनकी पेट पे लात पड़ती है। मुर्तज़ा वहाब इनके सारे गैर कानूनी कामों को पिछले 7 साल में जितने इलीगल काम सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं, उनको इन मिस्टर क्लीन शेव ने कानूनी करार दिलवाया है। अपना सॉफ्ट फेस लेकर, वॉक करके, मैराथन में शामिल होकर अंदर से सारा काम उतार रहे होते हैं। ये करप्शन का मंबा है। ये सारे इलीगल कार्रवाइयों का उनको लीगल सपोर्ट इन्होंने दिलवाई है। हर गैर कानूनी काम को पीछे लॉ डिपार्टमेंट जो है उसको सपोर्ट करा रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा हुक्म दिया है।